हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम मुकाशवा की किताब में से मुताला कर रहे हैं। और अपने इस मुताले में हमने ये देखा कि छठे से 18वें बाब में दुनिया की अदालत के मुस्तकबिल के वक्त को बयान किया गया है, जो कि खुदावंद का दिन कहलाता है। इसका आगाज कलीसिया के उठाए जाने के बाद होता है, जब मसीह यानी बर्रा, जिसने जमीन को खरीदा, अपने तख्त से ताकत के जरिए जमीन पर कब्जा लेने के लिए उठता है। वो इसका आगाज 7 मोहरों को खोलने से करता है और किताब को खोलता है, जो कि जमीन की मलकियती दस्तावेज है। तो वो अपनी ताकत के जरिए जमीन का कब्जा वापस लेने के लिए अपने हक को इस्तेमाल करता है। और इस वक्त की अदालतों में 7 नरसिंगों और 7 प्यालों के जरिए शिद्दत आती है, जिसका इख्तिताम मसीह की दूसरी आमद पर होगा, जब वो जमीन पर अपनी बादशाही कायम करेगा। तो हम देखते हैं कि वो इस शिद्दत को बढ़ाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि जितने ज्यादा लोग मुमकिन हो निजात पाएं। तो उन्हें एक इशारा मिलेगा कि इन हालात के इख्तिताम से पहले उनकी नौबत तौबा तक पहुंच जाए, जब पहली 6 मोहरों में से हर एक खोली जाएगी। मुकाशवा छठे बाब में खुदा का रहम और फजल वाला हाथ दुनिया के निज़ाम के तमाम हिस्सों से उठाया जाएगा, और इससे दुनिया का निज़ाम एक बेचैनी का शिकार हो जाएगा। और ये बच्चा जनने के दर्द जैसा होगा, जिसका यसु ने जिक्र किया, और ये इख्तिताम तक शदीद होता जाएगा। पहली 6 मोहरें खुलने के बाद जो मुसीबतों के आगाज पर जल्दी जल्दी खुलेंगी, फिर शायद चंद महीनों का एक वक्फा आएगा, जिसके दौरान खुदा 1,44,000 को उठाएगा, जो मुसीबतों के पहले निसफ हिस्से में खुदा की मुनादी की सरबराही करेंगे। और उनके साथ 2 गवाह भी शामिल हो जाएंगे, जो हैकल में खिदमत करेंगे। और ये रूहों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने का वक्त होगा, जैसा कि मुकाशवा 7 में जिक्र है। और फिर मुकाशवा 8वें बाब में 7वीं मोहर खुलती है, जिसमें 7 नरसिंगे शामिल हैं, जिनमें खुदा की बराह रास्त अदालत शामिल है, और ये अदालत में इजाफे की निशानदही करता है। 7वीं मोहर खोली जाती है, जो कि हम देखते हैं कि इसराइल के मुखालफे मसीह के साथ अहद करने के रद्द अमल के तौर पर होता है, और वो मसीह की बजाय मुखालफे मसीह पर एतमाद का इजहार करते हैं। और ये अहद 70वें हफ्ते का नुक्ता आगाज है, और ये मसीह की वापसी से पहले के आखिरी 7 साल होंगे। तो फिर सुने, 7वीं मोहर जमीन पर होने वाले इस वाक़े के रद्द अमल के तौर पर खुलती है, और इससे हम देखते हैं कि अदालत का दर्जा बढ़ता है। मुकाशवा 11 में 2 गवाहों की खिदमत को बयान किया गया है। वो मुसीबतों के पहले हिस्से में 1260 दिन तक मुनादी करेंगे, जो कि 70वें हफ्ते का पहला हिस्सा है। और इस मुनादी में पहले 6 नरसिंगों की अदालत का ऐलान भी शामिल है, इसलिए दुनिया उनकी मौत पर खुशी मना रही होगी। पहले 6 नरसिंगों का जिक्र मुकाशवा 8वें और 9वें बाब में मिलता है, और मुकाशवा 10वें बाब में एक वक्फा है, जो कि मुसीबतों के दरमियानी वक्फे का निशान होगा, जिसके दौरान बहुत से ड्रामाई वाक़यात होंगे, जिससे 70वें हफ्ते के पहले निसफ हिस्से की निशानदही होगी। और 2 गवाह मुखालफे मसीह के हाथों मारे जाएंगे, और वो हैकल पर कब्जा कर लेगा और अपने अहद को तोड़ेगा। फिर 3.5 दिनों के बाद ये 2 गवाह जिंदा किए जाएंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे, और ये छठे नरसिंगे के वक्त के इख्तिताम का निशान है। और फिर हम देखते हैं कि इस वक्त में मुखालफे मसीह हैकल में इबादत को रोकेगा, और हैकल पर तबाही की मकरूहात को कायम करेगा, और अपने खुदा होने का ऐलान करेगा, और हैकल को अपने लिए मखसूस करेगा। और ये ईमानदारों के लिए एक इशारा होगा, जो इसराइल में होंगे, कि यरदन की तरफ भाग जाए। मत्ती 24 में मरकुम यस्सु के हुक्म की फर्माबरदारी में। इसी तरह मुकाशवा 12वें बाब में हम एक औरत को देखते हैं, जो यरदन में महफूज मकाम की तरफ भागती है, और वो 3.5 साल तक महफूज रहती है। छठी आयत में लिखा है, और वो औरत बियाबान को भागी, जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। ये भागने वाली औरत इसराइल के ईमानदारों का बकिया है, और सिर्फ वो जो यस्सु पर ईमान लाएंगे, वही उसके हुक्म की तामील में भागेंगे। मुखालफे मसीह की तरफ से खुदा की हैकल की बर्बादी के जवाब में
اسی دن خدا ساتواں نرسنگا پھونکے گا، جس سے میکائیل اور اس کے فرشتے آئیں گے اور اژدہے اور اس کے فرشتوں کو ان کے روحانی اختیار سے اتار پھینکیں گے جو آسمانی مقاموں میں ہے، اور انہیں زمین کی سطح تک محدود کر دیا جائے گا۔ مکاشفہ 12 میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اژدہا اس بھاگنے والی عورت کو مارنے کی کوشش کرے گا، مگر خدا اس سے بچائے گا اور وہ محفوظ مقام پر پہنچے گی جہاں اس کو کھلایا جائے گا اور 3.5 سال تک اسے محفوظ رکھا جائے گا، جو کہ 1360 دن ہیں، اور یہ دانیل کے 70ویں ہفتے کا دوسرا حصہ ہے۔ مکاشفہ 12:14 میں لکھا ہے، بیابان میں اپنی اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ پھر مکاشفہ 12 میں اس وقت کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مصیبتوں کا درمیانی وقفہ کتنا طویل ہوگا، جس کے دوران یہ عورت بھاگے گی اور مخالف مسیح دنیا پر اپنی آمریت قائم کرے گا، جو کہ 1260 دنوں تک قائم رہے گی، اور یہ مکاشفہ 13ویں باب میں اسی طرح سے مرقوم ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ آپ اس آیت پر غور کریں کہ یہ وقت ایک خاص دورانیے کا ذکر کرتا ہے جسے یسوع بڑی مصیبت کا نام دیتا ہے، جو کہ کسی بھی اور وقت کے مقابلے میں شدید ہوگی، اور یہ تب شروع ہوگی جب مخالف مسیح مکروہات کو ہیکل پر قائم کرے گا۔ پھر سے غور کریں، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ یہ ایماندار اسرائیلیوں کی بات ہے۔ تو پھر ایماندار اسرائیلی یردن کی طرف بھاگنے کے وسیلے مخالف مسیح سے بچائے جائیں گے۔ دانیل 12 میں اس نبوت کا تسلسل ان واقعات کے بارے میں بتاتا ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ مصیبتوں کا وسط ہے، جو کہ آخری 3.5 سال کے اختتام تک ہوگا۔ دانیل 12:6 میں لکھا ہے، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے، یعنی یہ تمام باتیں کتنی دیر میں اختتام کو پہنچیں گی، جن کا اختتام یقیناً مسیح کی آمد پر ہوگا۔ پہلا جواب دنیا میں مخالف مسیح کی آمریت کے وقت کے بارے میں بتاتا ہے، جو کہ 3.5 سال یا 1260 دن کے لیے ہوگا، جس کے دوران وہ پاک لوگوں کو ستائے گا جن میں اسرائیلی اور غیر قوم کے ایماندار شامل ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور، یعنی 1260 دن، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ یعنی مخالف مسیح کو 1260 دن ملتے ہیں کہ دنیا میں آمریت کو قائم کرے، اور اس دوران وہ یہودیوں کو ستائے گا جیسے ہٹلر نے کیا تھا، اور اس کا اختتام تب ہوگا جب اسرائیلیوں کا خود پر اعتماد اور غرور پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا مکمل ایمان مسیح یسوع پر رکھیں گے۔ پھر وہ انہیں بچانے کے لیے آئے گا جب وہ اسے پکاریں گے۔ پھر یہ ایذا رسانی ختم ہوگی جب مسیح واپس آئے گا، اور یہ مکاشفہ 13:5 سے مطابقت رکھتا ہے۔ لکھا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ 1260 دن بنتے ہیں۔ دانیل 7 میں لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے، یعنی 1260 دن۔ یہ وہی 1260 دن ہیں جن میں اسرائیل کے بقیہ بچائے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ مخالف مسیح ایک آمر کی طرح حکمرانی کرے گا، اور یہ 3.5 سال کے لیے ہوگا، جس کے آخر پر جب مسیح واپس آئے گا تو وہ مخالف مسیح کو ختم کر دے گا۔ پھر دانیل 12:11 میں اس سے مختلف وقت کا دورانیہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے۔ تو 7ویں
نرسنگے کا وقت 1290 دن تک رہے گا، کیونکہ یہ تب پھونکا جائے گا جب مکروہات کو قائم کیا جائے گا۔ تو یہ 1290 دن بنتے ہیں اور یہ بڑی مصیبت کا وقت ہوگا۔ تو یہ وقت تباہی سے شروع ہوگا اور مسیح کی دوسری آمد پر ختم ہوگا، اور اس کا دورانیہ 1290 دن بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ ایک جگہ پر 1260 دنوں کا ذکر ہے اور دوسری جگہ 1290 دن کا ذکر ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری آمد کے بعد کا وقت ہے، جب مکروہات ابھی تک وہیں پر قائم ہوں گی۔ لیکن اس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسیح کی آمد کے بعد یہ 30 دن تک جاری رہے۔ یہ درست نہیں ہے، اور یہ دانیل 9:27 سے بھی متضاد ہے، جہاں لکھا ہے کہ یہ مکروہات تب تک قائم رہیں گی جب تک کہ 70ویں ہفتے کے اختتام پر مسیح اسے ختم نہ کر دے۔ اس لیے 1290 دن 1260 دنوں سے پہلے شروع ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح کی آمد پر دونوں اکٹھے ختم ہوں گے۔ تو یہ دونوں دورانیے ایک ہی وقت پر ختم ہوں گے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ مصیبتوں کے وسط میں 30 دن کا ایک خاص وقفہ ہوگا، اور اس وقفے کے دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت بیابان میں بھاگے گی، اور یہ وہی وقت ہے جس کے دوران مخالف مسیح حیوان کے نشان کے ساتھ اپنی آمریت قائم کرے گا، اور مخالف مسیح 1260 دنوں تک حکمرانی کرے گا۔ لیکن یہ تباہی سے 1290 دن بنتے ہیں۔ تو اس تباہی سے یعنی 7ویں نرسنگے کے وسط میں جب تک مخالف مسیح کی یہ آمریت رہے گی، یہ 30 دن کا وقفہ ہوگا۔ ان 30 دنوں کے اختتام پر مخالف مسیح زمین پر اپنی حکمرانی قائم کرے گا اور حیوان کا نشان لائے گا، اور یہ عورت محفوظ جگہ کی طرف بھاگے گی، اور بھاگنے کے اس وقفے کے دوران کا یہ وقت 30 دنوں پر مشتمل ہوگا، جو کہ مصیبتوں کے دورانیے کا وقفہ ہے، یعنی 33.5 دن، اور پھر 3.5 دن جن میں 2 گواہ مریں گے اور زندہ ہوں گے جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پھر 30 دن ہوں گے جب مخالف مسیح دنیا پر آمریت قائم کرے گا، جو کہ 33.5 دن بنتے ہیں۔ پھر دانیل کے 70ویں ہفتے کا مکمل وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 2555 دن تک بنتا ہے، جو کہ 7 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ دیکھیں، پہلے 2 گواہوں کے 120 دن، پھر مصیبتوں کے درمیانی وقفے کے 3.5 دن، اور پھر مخالف مسیح کی حکمرانی کے 1260 دن، اور پھر آخر میں 1.5 دن، جو کہ مسیح کی واپسی کا طویل دن ہوگا، جو کہ یشوع سے بڑا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ سورج 12 گھنٹوں کے لیے رکا رہے گا، جیسے کہ یشوع کے دور میں ہوا تھا۔ جب مسیح واپس آئے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ تو مکمل طور پر یہ 2555 دن بنتے ہیں، جو کہ دانیل کا 70واں ہفتہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 12 اور 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ مخالف مسیح اژدہے اور خدا اور اس کے مسیح کے درمیان روحانی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ مکاشفہ 12 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جب مکروہات کو قائم کیے جانے کے بعد 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا۔ مسیح کو ختم کرنے میں ناکامی کے بعد اژدہے کی توجہ عورت یعنی اسرائیل کو تباہ کرنے پر ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ابھی خدا کے منصوبے کو روک سکتا ہے جو وہ سوچتا ہے، کیونکہ نہ صرف مسیح اس عورت سے آیا تھا، بلکہ مسیح کی بادشاہی بھی اسی عورت کے وسیلے سے آئے گی، کیونکہ مسیح کی بادشاہی ابراہیم کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ تو اس کی بادشاہی کے لیے اسرائیل کو مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہاں پر ابلیس کی قوت کے اظہار کے ذریعے کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ مخالف مسیح اسرائیل میں موجود ہوگا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے والا ہوگا، اور یہ اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، خصوصاً وہ جو اس ملک میں ہوں گے، تاہم مسیح ان پر فتح پائے گا متی 24:15 کے مطابق۔ پھر یہ بھاگنا مکاشفہ 12:6 میں بیان کیا گیا ہے، یہاں لکھا ہے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ تو یہ عورت ایک طویل وقفہ لیتی ہے، جو اس کے بھاگنے کا ایک بڑا موقع ہوگا، تاکہ بیابان میں محفوظ مقام تک پہنچ سکے۔ یسوع کہتا ہے، بھاگو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کیونکہ یہ مختصر موقع ہے۔
تو وہ مصیبتوں میں محفوظ رہے گی اور اس کی پرورش کی جائے گی۔ جس دوران 1260 دنوں کے لیے مخالف مسیح حکمرانی کرے گا، تو اس وقت کے دوران یہ خاتون الہی حفاظت میں محفوظ ہوگی۔ یہ بھاگنے والی عورت یقیناً اسرائیل کے ایمانداروں کے بقیہ ہیں، کیونکہ وہ جو یسوع پر ایمان لائیں گے وہ اس تنبیہ کو سنیں گے اور بھاگیں گے جب یہ تباہی آئے گی۔ اور یہ اسرائیلیوں کا بھاگنا دراصل ان کے فرعون سے بھاگنے کے متوازی ہے، جو کہ مخالف مسیح کی ایک قسم تھا۔ وہ بیابان میں بھاگے تھے جہاں پر یقیناً خدا نے ان کی حفاظت کی تھی، اور پھر ان کا تعاقب کرنے والے فرعون کی فوج کو مکمل طور پر سمندر میں تباہ کر دیا تھا۔ اور اسی طرح بھی ہوگا، مخالف مسیح بھاگنے والی عورت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور زمین اسے نگل لے گی۔ اور یاد کریں کہ اس سے پہلے کہ یشوع انہیں وعدہ کی سرزمین میں لے جاتا، وہ 40 سال تک بیابان میں رہے۔ اسی طرح پھر سے اسرائیلی بیابان میں 3.5 سال تک حفاظت سے رہیں گے اور ان کی پرورش کی جائے گی، اس سے پہلے کہ یسوع جو کہ یشوع سے بڑا ہے انہیں وعدہ کی سرزمین میں لے جائے، یعنی مسیحی بادشاہی میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی 7ویں نرسنگے پر بھاگیں گے۔ ہم نے گزشتہ بار دیکھا تھا کہ یہ میکائیل کی مداخلت سے ممکن ہوگا، جو ابلیس کو آسمانی مقاموں سے نکالے گا، اور پھر ابلیس کی عدالت ہونے پر آسمان پر خوشی منائی جائے گی جب ان طاقتوں کو نیچے گرایا جائے گا۔ اور یہ 7ویں نرسنگے کے وقت ہوگا، اور یہ تاریکی کی بادشاہی کے خلاف خدا کی بادشاہی کے قیام کا ابتدائی قدم ہوگا، اور خدا زمین پر سے شیطان کے تمام اختیار کو ہٹا دے گا، اور یہ تب ہوگا جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، اور آسمان پر تب خوشی منائی جائے گی کہ یہ وقت ہے کہ دنیا کی بادشاہی کو ختم کیا جائے، اور یہ ابتدائی طور پر ابلیس کے فرشتوں کو ان کی جگہ سے ہٹانے سے ممکن ہوگا۔ 10ویں آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان پر سے بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا، تو وہ خوشی منائیں گے میکائیل کی فتح پر، اور یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے جو اعلان 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے کے وقت پر ہوگا۔ لکھا ہے، اور جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا، اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ تو 7واں نرسنگا عدالتوں کے جاری کرنے سے متعلق ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی تمام حکومتوں کو زمین پر سے ختم کر دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر یہ گرائے گئے فرشتوں کو آسمانی مقاموں سے نکالنے کے ذریعے سے ہوگا، اور 7ویں نرسنگے کی عدالت مسیح کی دوسری آمد پر ہم دیکھیں گے کہ ختم ہوگی۔ اب اس روحانی جنگ میں شامل دوسرے کرداروں پر غور کرتے ہیں، اور یہ مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں جنہیں بھائیوں کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کو بھائیوں کو الزام لگانے والے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شیطان ان بھائیوں پر دوہرا حملہ کرتا ہے، پہلے بطور سانپ کے اس نے مسلسل الزام لگایا تاکہ انہیں ایمان رکھنے سے فریب دے اور انہیں خدا کی طرف سے رد کر دیا جائے۔ یہ ان کے ایمان کو معذور اور غیر مؤثر بناتا ہے۔ دوسری بار وہ اژدہے کے طور پر حملہ کرتا ہے جو انہیں ستانے اور مارنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگلی بنیادی آیت اس بیان کی کلید ہے جس کے وسیلے سے مقدسین دشمن کے حملوں پر غالب آئیں گے، اور یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ تو پہلی بات، ہم جھوٹے الزامات پر جو دشمن لگاتا ہے بہادری سے گواہی دینے سے غالب آتے ہیں کہ خدا کے کلام یسوع کے خون کے بارے میں کیا کہتا ہے اور یہ کیسے ہمارے لیے دستیاب ہے۔ ہم یسوع کے خون کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں، مجھے راست باز ٹھہرایا گیا ہے، میں نے نئی پیدائش پائی ہے، میں نے دشمن کے تمام اختیار سے رہائی پائی ہے۔ اور دوسری بات، ہم بہادری سے ایذا رسانی کے دوران مسیح سے متعلق اپنی گواہی پر قائم رہنے کے وسیلے اور اقرار کرنے سے کہ وہ ہمارا خداوند ہے اور ہم اس کے ہیں، ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور ہم موت تک وفادار رہنے کے لیے تیار ہیں۔
حتیٰ کہ شہیدوں کی موت شکست کی طرح نظر آئے گی، مگر یہ دراصل ایک بہت بڑی فتح ہے، ایمان جو خدا کو جلال دیتا ہے۔ مصیبتوں کے دور میں انہیں قتل کیا جائے گا، لوگ مخالف مسیح کے سامنے جھکنے اور اس کا نشان لینے سے انکار کر دیں گے، اور وہ مسیح کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اس پر بھروسہ کریں گے اور ابدی زندگی پائیں گے اور اس کے ساتھ جلال پائیں گے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے، ایک بار پھر غور کریں، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اب جب ابلیس کو زمین پر گرایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ اس نے آسمانی مقاموں کو کھو دیا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا ہی وقت بچا ہے، اس سے پہلے کہ مسیح آئے اور اپنی بادشاہی قائم کرے۔ جبکہ مسیح کی واپسی اسرائیل کی موجودگی سے مشروط ہے کہ وہ اسے ایمان سے پکاریں، تو ابلیس کو ایک ہی امید ہے کہ وہ خدا کے منصوبے کو اس طرح روک سکتا ہے کہ اسرائیل کو ختم کرے۔ پھر لکھا ہے، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو جنی تھی، اور یہ اسرائیل سے متعلق ہے۔ اس عورت نے 7ویں نرسنگے پر بھاگنا شروع کیا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنگ 7ویں نرسنگے کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور نرسنگا پھونکے جانے کے ساتھ ہی میکائیل اس جنگ کو شروع کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد دراصل اسی دن ابلیس شکست کھائے گا اور اسے زمین پر گرا دیا جائے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً بھاگنے والی عورت کو تباہ کرنے کے لیے جائے گا، مگر خدا الہی طور پر اسے بچائے گا اور تیز رفتار کے ساتھ بھاگنے کے قابل بنائے گا تاکہ وہ حفاظت کی جگہ پر پہنچ سکے۔ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اٹھ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اس بھاگنے والی عورت کو تباہ کرنے کے لیے ابلیس دراصل مخالف مسیح کے دل میں یہودیوں کے لیے نفرت کو بڑھائے گا کہ وہ اپنی فوجوں کو بھیجے اور اس عورت کو مغلوب کرے، اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا، اور یہ فوج کی تصویر ہے تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے۔ سانپ کے منہ سے ندی کا بہنا فوج کی علامت ہے جسے خدا پوری طرح تباہ کرے گا، زمین منہ کھولے گی اور اسے نگل لے گی، جیسے خدا نے فرعون اور اس کی فوج کو تباہ کیا تھا جب بحر کلثم نے منہ کھولا تھا اور انہیں نگل لیا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہے نے اپنے منہ سے بہائی تھی تاکہ اسے تباہ کرے۔ اور جب وہ عورت کو تباہ کرنے میں ناکام رہا تو اپنی توجہ اس نے اس کی اولاد کی طرف دلائی۔ یہاں لکھا ہے، اور اژدہے کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ عورت کی حقیقی اولاد یہودیاں، خصوصاً وہ جو ایمان لاتے ہیں، اور روحانی اولاد میں غیر قوم کے ایماندار بھی شامل ہیں۔ ابن آدم مسیح اس سے آیا، اور جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسیح میں آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، ان مصیبتوں کے درمیان اژدہا غصے سے بھڑکے گا اور باقی یہودیوں سے جنگ کرے گا، اور ان سے جو ایمان رکھتے ہیں، بھلے وہ یہودیوں سے ہوں یا غیر قوم سے۔ وہ مخالف مسیح کے ذریعے یہ کرتا ہے جو مقدسین کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور جھوٹے نبی بھی جو کہ حیوان کے نشان کا ایک ادارہ ہیں۔ تو جو مخالف مسیح کے سامنے جھکنے سے انکار کریں گے مارے جائیں گے، اور یہ مقدسوں کو اذیت دینے کا مؤثر ذریعہ ہوگا۔ جنگ کرنے کا مطلب ہے کہ ان مصیبتوں کے دوران وہ مقدسین کے خلاف جنگ کرے گا، تو ان مصیبتوں کے دوران مقدسین کو بڑے ہی منظم انداز میں اذیتیں دی جائیں گی جیسے کہ پہلے کبھی نہ دی گئی ہوں۔ جب خدا کے دن کی بات آتی ہے تو یہ خدا کے قہر کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ مصیبتیں اور بڑی مصیبتیں بھی دراصل اسی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے کہ یہ ابلیس کے قہر کا بھی وقت ہوگا، جو کہ خدا پر ایمان رکھنے والے اور یہودی لوگوں کے خلاف ہوگا، تو قہر ہر طرف سے نازل ہوگا۔ مکاشفہ 12ویں باب کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورت بیابان میں محفوظ جگہ پر چلی جائے گی ان 30 دنوں کے دوران۔ اب ہم 13ویں باب کو دیکھیں گے جو کہ مخالف مسیح کی آمریت کو بیان کرتا ہے، جو حیوان کے نشان کے ذریعے معاشی نظام پر اختیار حاصل کرے گا اور لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اسے سجدہ کریں، اور یہ بھی 1260 دنوں تک ایسا ہی رہے گا، جبکہ ان 1260 دنوں میں عورت محفوظ رہے گی۔
یہ وہ 42 ہفتے بھی بنتے ہیں جب غیر قومیں یروشلم میں داخل ہوں گی۔ مکاشفہ 11:2 کے مطابق یہ وقت محدود ہے اور اس کا خاتمہ مسیح کی آمد پر ہوگا۔ مکاشفہ 13واں باب مکاشفہ 12ویں باب کا تسلسل ہے جو کہ مصیبتوں کے پہلے مہینے کو بیان کرتا ہے۔ ابواب کی تقسیم اصل متن کے مطابق نہیں ہوئی، اس لیے مکاشفہ 13واں باب پچھلے باب کے فوراً بعد اسے شروع کرتا ہے، جب اژدہے کو زمین پر گرا دیا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس محدود وقت ہے کہ خدا کے لوگوں کو ختم کرے اور زمین پر اپنا اختیار جمائے، تاکہ وہ خدا کے زمین پر اختیار قائم کرنے کے منصوبے کو روک سکے۔ تو اب ہم مکاشفہ 13 میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا بنیادی ہتھیار کیا ہے، اور وہ حیوان ہے۔ اور حیوان دراصل مخالف مسیح ہے۔ ابلیس کی طاقت کے ذریعے مخالف مسیح فوراً اپنی طاقت بڑھاتا ہے اور دنیا پر اختیار پاتا ہے، اور دنیا کے سیاسی، مذہبی اور معاشی معاملات پر اختیار پاتا ہے، اور 13ویں باب میں یہی بتایا گیا ہے۔ پہلے یوحنا کو سیاسی حیوان دکھایا گیا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ غیر قومیں اسرائیل پر مکمل طور پر قبضہ کریں گی، اور دنیا پر سلطنت اس کا حتمی اظہار ہے۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اگلی بار ہم حیوان پر اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے جو کہ ابلیس کا ایک ذریعہ ہے جسے وہ زمین پر اختیار قائم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جو مصیبتوں کے دوران اپنی طاقت کے انتہائی عروج پر پہنچے گا۔ نبوتوں پر مبنی میری کتاب کا نام ہے پینوراما آف پروفیسیز۔ اس کے 650 صفحات ہیں، اور یہ بائبل کی نبوتوں کے پورے مضمون کا احاطہ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے اس بڑے ایڈیشن کو پسند کریں گے۔ اس کا سائز A4 ہے، یقیناً یہ تھوڑی مہنگی ہے، 40 پاؤنڈ کی ہے، لیکن اس سے مطالعہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اگر آپ طالب علم ہیں، تعلیمات کو دنیا کے آخر تک لے جایا جائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، دعا کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے وسیلے ہمارے لیے ممکن بنائے گا۔ ہماری ویب سائٹ oxfordbiblechurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG.